Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to another exciting episode of ATV Lounge. जनाब आज मेरे co-host जो मुस्तफ़ा हैं वो गायब हैं और आज के लाउंज में सिर्फ मेरा ही कब्ज़ा है और मैंने सोचा आज जब डायरेक्टली मेरा और आपका इंट्रोडक्शन हो ही रहा है तो क्यों ना कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड की जाए, पॉजिटिविटी पर ही बात की जाए. हमारे माशरे में आजकल जिस तरह से कोरोना ने अपना टैका डाला हुआ है उसकी वजह से भी और कुछ हमारे रवैयों में भी पॉजिटिविटी की काफ़ी कमी है. इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आप सबको पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाना चाहती हूं, पॉजिटिविटी क्या कहना चाहिए कि क्रिएट करना चाहती हूं. जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, नए साल की शुरुआत है और क्यों ना हम सब नए साल की शुरुआत को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करें. और इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ जो आज हमने अपने गेस्ट मधु किए हैं वो लीडर ऑफ द हाउस हैं डॉक्टर शहजाद वसीम. वेलकम टू द शो. थैंक यू सर. Thanks for कमिंग एंड अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सर ये लीडर ऑफ द हाउस को थोड़ा सा ज़रा क्लियर करेंगे आप प्लीज़. ये बड़ा मज़ेदार सा एक मुझे साउंड किया तो मैं इसको थोड़ा सा मुझे जानना है कि व्हाट इज़ द लीडर ऑफ द हाउस एक्चुअली. नहीं, मैं जैसे आपको पता पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट ऑफ पाकिस्तान. और दोनों में एक लीडर ऑफ द हाउस होता है. नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनका नॉमिनी होता है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में. सो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बेसिकली इज़ टू कंडक्ट द गवर्नमेंट बिजनेस इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान. एंड सर थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने इतना अपने आप लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं और उसमें से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सर ये जो लाउंज है ना हमारा, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है. इसमें हम बड़ी कैजुअल डिस्कशन करते हैं क्योंकि जैसे आप लोग लाउंज में बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, सो आप बेफिक्र हो जाइए, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल नहीं किया जाएगा. वैसे वो लाउंज ही क्या जिसमें पॉलिटिक्स ना डिस्कस हो रही है. सर हमारे यहाँ जो लाउंज है वो बड़ा कैजुअल लाउंज है और हम लोग इसमें बुराइयाँ करते हैं और देखते हैं, मजाक करते हैं. फिर पॉलिटिक्स की तरफ खींच रही है मुझे. सो मुझे ये बताएं सर कि आपका जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो क्या है और आपको कैसे लगा कि आप पॉलिटिक्स में इन हो सकते हैं. मतलब कोई इंस्पिरेशन थी, कोई सोच थी, क्या था उसके पीछे? नहीं, मैं आई एम प्रोफेशनली मेडिकल डॉक्टर. जी. मेरी ट्रेनिंग मेडिसिन की है और मेडिकल कॉलेज में जब हम पढ़ रहे थे और वार्ड्स में जाते थे, पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते थे, तो उसी वक्त से मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई पॉलिटिशियन नहीं है. अच्छा. ये मैं आपको बता दूँ, मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं है. अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं है. और ज़्यादातर लोग सर्विसेज में थे और मैं ही हूँ जो पहला आदमी जो कि पॉलिटिक्स में आया फैमिली में. और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेडिसिन की ट्रेनिंग के दौरान जब इंटरेक्शन होता था तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी जब मैं उनकी हिस्ट्री देखता था. लोगों को मेडिसिन तो एक तरफ, जो उसके पीछे एक भयानक सोशल पिक्चर सामने आती थी, वो शायद मेरी इंस्पिरेशन बनी कि एक रिबेलियन ने जन्म लिया कि ये क्या निज़ाम है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, फ़ैसले कहाँ होते हैं और ये लोगों के लिए क्यों नहीं होते, किन लोगों का कब्ज़ा है, हम जैसे लोग क्यों नहीं आ सकते पॉलिटिक्स में, क्या ये सियासी ख़ानदानों की मीरास है पॉलिटिक्स. तो फिर वो जो अंदर का बागी था उसने नारा लगाया और आगे. ये तो बहुत अच्छी बात है और यही तो आज का जो प्रोग्राम है हमारा बेसिकली वो है ही पॉजिटिविटी के ऊपर. सो ये भी देखें ना, आपकी एक पॉजिटिव वाइब थी जिसने ये आपके अंदर के बागी को जन्म लिया कि भाई मैं भी आना चाहता हूँ, माशरे में पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ, अच्छे काम करूँ. सोच तो बैकग्राउंड पे आपकी यही चल रही थी ना, जो थॉट प्रोसेस था बेसिकली वो पॉजिटिव नोट्स पे ही था जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में आए. सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? नहीं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. देखें, जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है. अगर आप ये समझें कि आप किसी भी फील्ड में आएंगे और आपको एक बिल्कुल आसानी के साथ, ख़ानदानों में हो सकता है जहाँ पर वो सोने का चमचा लेकर लोग पैदा होते हैं, मगर आम आदमी के लिए तो जिद्दोजहद, और मैं समझता हूँ मंजिल से ज़्यादा मेरे नज़दीक रास्ता इम्पोर्टेंट है. मंजिल पर पहुँच के तो सारा फ़न ही ख़त्म हो जाता है. असल तो मज़ा जो है वो रास्ते को काटने में है, उस सफ़र के दौरान है. उसमें जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपको हौसला मिलता है, उसमें जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप सीखते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं. और ज़िंदगी तो नाम ही सफ़र का है. तो मैं समझता हूँ कि अभी तक इवेंटफुल रहा मेरा सफ़र, मगर मुझे कोई रिग्रेट नहीं.
یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی, کیونکہ دیکھیں منزل پر تو پہنچ کر مینس سکسیس, لیکن ایکچولی جو وہ راستہ ہے وہ دشوار بھی ہے, اس میں آسانیاں بھی ہیں, اس میں ہارڈلز بھی آتی ہیں, اس میں لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے, پالیٹکس بھی ہوتی ہے, لیکن وہ تمام چیزیں میرے خیال سے آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں. آپ کو پازیٹیوٹی بھی دیتی ہیں, آپ کو اسٹرینتھ بھی دیتی ہیں, آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے, بیسکلی شاید یہی چیزیں ہیں جو آپ کی پرسنالٹی گروم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. ڈونٹ یو تھنک سر؟ زندگی کا ہر جو نیا دن ہے اس کو ایک نئے دن کے طور پر لینا چاہیے, اور اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا آج کا دن کل سے بہتر ہو. کل جو میں نے کوئی بہتر کام کیا اس سے آپ حوصلہ پکڑیں, اور اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوئی, کہیں پر کوئی کوتاہی ہوئی, کہیں پر کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا تو اس سے سبق حاصل کریں. اور ہر فیلڈ میں ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, چاہے وہ پلیئر ہوں, چاہے وہ آرٹسٹ ہوں, جو بھی آگے بڑھتا ہے وہ اسی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے کہ وہ جہاں پر غلطی کرتا ہے وہاں پر وہ سوچتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اس غلطی کو رپیٹ نہ کرے. جہاں پر اس کو کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ اس سے سبق حاصل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آئندہ ان چیزوں کو اوائڈ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک بڑا سمپل مگر بڑا اہم زندگی کا پرنسپل ہے. بالکل سر, ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی لائف بڑی ایونٹ فل رہی ہے, سو ذرا سا بتائیں گے چائلڈہڈ سے لے کے جو میموریز اچھی بری آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمارے لاؤنج میں شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, چائلڈہڈ میں تو جیسے ہمارے ہاں 90% فیملیز میں ہوتا ہے اچھا بچہ بننے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اور میں بھی اچھا بچہ بنا, مگر اس حد تک کہ پیرنٹس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے گریڈس ٹھیک آئیں جی, اور جب گریڈس ٹھیک آئیں تو پھر آپ کو چھٹی ہے. تو شاید اسی لالچ میں میرے گریڈز ہمیشہ ٹھیک آتے تھے, اچھا, اور اس کے بعد پھر وہ میری لائف تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھتے رہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھیں, آپ اپنے آپ سے دوستی کریں, آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں, اور یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ جب آپ کا کانشیس کلیئر ہو. آپ ہر کام کریں اپنا کانشیس کو کلیئر رکھیں, اور جب آپ کو اپنے آپ سے دوستی ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں, تو پھر آپ وہ کافی سارے کاموں سے بچ جاتے ہیں, کیونکہ وہ کام آپ کبھی اندر سے خوش نہیں رہ سکتے. آپ کے اندر کا آدمی آپ کو بتاتا ہے کہ یار یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا, یار یہ آپ نے غلط کیا, یہ آپ نے اس سے زیادتی کی. تو آپ اپنے اگر اندر کے انسان, لوگ شاید اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں, مگر آپ اپنے اندر کے انسان سے جب دوستی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے. یہ تو آپ نے اتنی اچھی باتیں کہیں, یہی تو آج کے پروگرام کا ہمارا پارٹ ہے کہ جی پازیٹیو وائبس, پازیٹیو تھاٹس. تو میرے خیال سے جو باتیں میں اپنے ویورز تک کنوے کرنا چاہتی تھی وہ ساری آپ نے ہی کر دی ہیں. بہت اچھی سوچ ہے سر آپ کی. لیکن کوئی ایسی بچپن کی شرارت جو یاد ہو کہ ایسا ہوا تھا, مطلب کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے, کوئی شرارت, کوئی ایسی بات, کوئی نوجوانی کا کچھ کوئی ایسی. مجھے یاد ہے کہ میں تھا اور میرا دوست تھا, ہمیں اور میرے دوست کے والد آرمی آفیسر تھے, تو ہمیں گاڑی نہیں ملتی تھی. تو ہم دونوں نے ایک دن پلان بنایا کہ ہم کسی طرح گاڑی نکالیں گے. تو وہ باقاعدہ ہم نے گاڑی اغوا کی کارپورٹ سے, اور اس کو مجھے آج بھی یاد ہے, ہم دھکا لگا کے تھوڑے دور گئے تاکہ سٹارٹ کرنے کی آواز نہ آئے, اور وہاں سے پھر ہمارے پاس جو جمع پونجی تھی ہم نے اس کا پیٹرول ڈلوایا اور نکل گئے. مگر ہوا یہ ہے کہ واپسی پہ ہم نے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا. تو جب وہ ٹوٹی گاڑی واپس کارپورٹ میں ہے, اس سے آگے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ہم سمجھ گئے, اس سے آگے جو ہو سکتا ہے وہ ہم سمجھ گئے بہت اچھے طریقے سے. لیکن یہ ہمارے لیے بھی بڑا مزیدار ایک تھم نیل بن گیا, ڈاکٹر صاحب نے کی گاڑی اغوا. نہیں, ڈاکٹر صاحب نے گاڑی اغوا کی, اغوا کر کے گاڑی, اور اس کے بعد جو ہمارے لیے بڑا اچھا تھم نیل آ گیا سر. لیکن مجھے اور آپ کی جو فیملی کے بارے میں تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ جنرلی جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں لوگ ان کے بارے میں بڑا کیوریس ہوتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی لائف کیسی ہے, ان کی پرائیویٹ لائف کیسی ہے. جب آپ پبلک فگر ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی لائف نہیں رہتی. تو جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی, وہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ جی سر کیسی زندگی گزارتے ہیں, می ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں. می ٹائم تو پھر آپ کا پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. اچھا, کیونکہ میرا می ٹائم بہت بڑا ہے. اچھا, اور دیکھیں آپ کے اپنے زندگی کے کچھ حصے کرتے ہیں ہر کامیاب آدمی. ایک آپ کا ورک لائف ہے, ایک آپ کی فیملی لائف ہے, اور ایک آپ کی اپنی لائف ہے. یہ ان حصوں کا پروپورشن جیسے پائی گراف ہوتا ہے نا, وہ آپ مختلف ہو سکتا ہے لوگوں میں, مگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی لائف کو کمپریہنسو کرنے کے لیے.
اور فیملی لائف میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو پراپر ٹائم دیں. اور اس کے ساتھ جو آپ نے می لائف کہی, اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے لوگ ہابیز کا ورڈ یوز کرتے ہیں, میں اس کو پیشنس کہتا ہوں. جو بھی آپ کا پیشن ان لائف ہے آپ اس کو لے کر چلیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں, اور اس سے آپ کو توانائی ملتی ہے. تو وہ میرے کافی ہیں. میں کیونکہ گاڑی کا ذکر ہوا, اس میں سے ایک اہم یہ ہے کہ آئی ریسٹور کارس. شاید وہیں سے ہوا. تو آئی کلیکٹ کلاسک کارس اینڈ آئی ریسٹور دیم, اپنی بھی دوستوں کی بھی. تو وہ میری ایک ایسی ہابی ہے جس میں میرا کافی ٹائم لگتا ہے. کتنی ساری کارز اب تک آپ نے کلیکٹ کر لی ہیں؟ وہ کافی ہیں, دوستوں کی بھی آتی رہتی ہیں, بٹ آئی لو ٹو ورک آن دیم اپنی ٹیم کے ساتھ, کیونکہ وہ جو گلوری ملتی ہے نا ایک پرانی چیز کو آپ ریسٹور کر کے واپس پرانی اس میں لے کر آتے ہیں, تو وہ ایک بڑا ریوارڈنگ ہوتا ہے, آپ کو بڑی خوشی ملتی ہے اس سے. اس کے علاوہ مجھے انٹیریئرس کا شوق ہے, مجھے کنسٹرکشن کا شوق ہے, مجھے لینڈسکیپنگ کا شوق ہے, بچہ کیسا چھوڑا, اور مجھے میوزک کا شوق ہے. مجھے ٹریولنگ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. اچھا. تو یہ جو ٹریولنگ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسٹ ہے سب کے لیے, ملک کے اندر کریں, ملک کے باہر کریں, کیونکہ ٹریولنگ سے جو آدمی سیکھتا ہے اور وہ شاید کسی اور چیز سے مشکل ہو. تو سر آپ نے کہا کہ میوزک سے بھی آپ کو لگاؤ ہے, تو کس قسم کا میوزک سننا پسند کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں بھی کافی رینج ہے. دیکھیں جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا, تو آپ انڈا پراٹھا شاید ڈنر پہ نہ کھائیں, وہ ناشتے میں ہی کھائیں گے آپ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ کا ڈنر فرق ہوگا, آپ کے لاؤنج کی چائے فرق ہوگی سارا. تو اسی طرح میوزک بھی آپ اس کو ایک میوزک کو ہر وقت کے لیے نہیں رکھ سکتے. تو اس میں پاکستانی میں اسپیشلی جیسے نصرت فتح, اس کو میں بڑے شوق سے کرتا ہوں, مگر دوسری طرف میں لیٹینو میوزک میرا بڑا فیوریٹ ہے. میں اس کی میرے پاس اچھی کلیکشن ہے, وہ میں سنتا بھی ہوں. اور کوئی بھی اچھا ورلڈ میوزک جب بھی میں ٹریول کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں جاؤں وہ ان کا میوزک ضرور کلیکٹ کروں. تو وہ بھی ایک اچھی میرے پاس کلیکشن ہے. تو میوزک کی تو ایک اپنی زبان ہے, اس کا تو ایک اپنا طریقہ کمیونیکیٹ کرنے کا. اور اسی طرح جب آپ ڈرائیو پہ جاتے ہیں, اسپیشلی آپ کلاسکس میں جاتے ہیں, تو دین یو وڈ لائک کہ آپ 70s 80s کے جو اس وقت کے کلاسکس تھے تو وہ آئی تھنک آپ کی ذات کے لیے بھی ہوتا ہے. اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے میوزک کا, وہ ایمبینس کے لیے بھی ہے. یعنی کہ آپ کے کیفے لاؤنج میں جو میوزک چل رہا ہوگا وہ ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی میں نہ چل رہا ہو, یا آپ کی گاڑی میں جو میوزک چل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے بیڈ روم میں نہ چل رہا ہو. تو آئی تھنک میوزک ایک لحاظ سے آپ کے ایمبینس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز. سر آپ نے کلاسک کارز میں ویسے کبھی ٹریول کیا ہے, مطلب ایز اے ٹریولنگ کے لیے, کہ جیسے آپ کہیں لانگ ڈرائیو تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے, ریگولر جیسے کہیں لاہور ٹریول کرنا, ہم ریگولرلی کرتے ہیں, تو آپ کلاسک کارز میں ہی جاتے ہیں؟ ہم ریگولرلی, ہم نے ہمارے گروپ ہے اور وہ ہم اپنی ریلیز لے کر جاتے ہیں مل کر. اور اس میں اس کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں, اور یہ ہم ریگولر بیس پہ کرتے ہیں. ہمارے 2-3 گروپ ہیں یہاں پر, ممبر آف موسٹ آف دیم, کراچی سے لے کر خیبر تک, اس میں مختلف اسٹیشنز پہ رکنا. اور ابھی لاسٹ ٹائم ہم گئے ہوئے تھے سوات معلم جبہ تک گئے ہیں ہم کلاسک کارز میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ ایک لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, جہاں پر آپ رکتے ہیں وہاں ایک کائنڈ آف کلاسک کار شو ہو جاتا ہے, بچے آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, وہ ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسپیشلی آپ اگر اپنے فارنرز کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو جو ایک سافٹ امیج ہے جو ٹورزم کے حوالے سے, اس کو بھی بڑی پروموشن ملتی ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. اور جو کار اونرز ہیں ان کو ریوارڈ ملتا ہے کہ وہ جو ان کی محنت ہے جب لوگ اس اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو, تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہوگی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ٹورزم اور ٹریولنگ سے ریلیٹڈ, اور پاکستان میں ٹورزم کو لے کے اسپیشلی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے, وچ از ویری فارچونیٹ. لیکن انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ٹی وی پر اس کو نہیں دکھایا جاتا, جتنا ہائی لائٹ ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پاتا. سو ہمارے پاس آپ سب کے دیکھنے والوں کے لیے, ویورز کے لیے, ہم نے ٹورزم کا ایک خاص پیکیج رکھا ہے تاکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس قدر خوبصورتی ہے, کس قدر پازیٹیوٹی ہے. مطلب میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ یہ پاکستان ہے ہمارا. سو ویورز جائیے اور جلدی سے واپس آئیے اس پیکیج کو دیکھ کے.
वेलकम बैक जनाब। आप लोगों ने टूरिज़्म का पैकेज देखा, हमने भी देखा, और यकीन कीजिए ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। ऐसा लगता है वहाँ जाके कि हम किसी जन्नत में खड़े हैं, कोई जन्नत का एक टुकड़ा है जो ज़मीन पर आया है। ये आपने भी विज़िट किया है नॉर्दर्न एरियाज़ को, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी बिल्कुल किया है, और स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज़ की आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड है कि दुनिया के इतने बड़े माउंटेन की 3 बड़े जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनकी पीक्स जाके एक जगह पर मिलती हैं। उसकी जो वैलीज़ हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, हुंजा वैली की आप मिसाल ले लें बाकी। मगर यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात है कि हमारा टूरिज़्म फ़रोग पा रहा है, हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो बड़ी तादाद में इन इलाकों का रुख कर रहा है। मगर इसके साथ साथ हमें अपने टूरिस्ट को एजुकेट भी करना चाहिए। देखिए वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें उस खूबसूरती का और उसके इकोसिस्टम का भी ख्याल रखना है। वहाँ के जो लोगों के लोकल कल्चर हैं उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है, तभी जाकर हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बड़ी जल्द ये फिर इस खूबसूरती ये मान पड़ जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारा टूरिज़म है ये सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान को तो अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त ये मुल्क हमें दिया है। आप देखें लाहौर जैसा शहर जिसका हर एक कोना जो है वो देखने के लायक है, और स्पेशली जो वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट वहाँ पर हुआ है, मैं कहता हूँ कि सारे पाकिस्तानियों को एक मरतबा ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए। इसी तरह मुल्तान है, सूफिया का शहर है, दूर दूर से लोग आते हैं, उनके लिए बड़ी अट्रैक्शन है उसके अंदर। फिर जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके यहाँ पर बुद्धिज़्म है, सिख्स के यहाँ पर होली प्लेसेस हैं। तो पेशावर का जो पुराना शहर है, कोयटा की अपनी एक बात है। तो मैं कहाँ किस पाकिस्तान का तो चप्पा चप्पा जो है मैं समझता हूँ देखने के काबिल है और अप्रिशिएट करने के काबिल है, और हमारे लिए बात फ़ख्र है। बिल्कुल। और सर जो आपने बात कही ना कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, ये जो हमारे डोमेस्टिक लोग वहाँ पर जाते हैं, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने इस वक्त रेस किया। इस बात पर मैं भी मतलब आपका साथ दूंगी कि जो लोग वहाँ जाते हैं, लाइक आप मरी जाएं या कहीं पे भी जाएं, मैं देख रही होती हूँ लोग बहुत ही आसानी के साथ अपनी विंडो नीचे करते हैं और गार्बेज या गाड़ी में जो भी कुछ होता है वो बाहर फेंक देते हैं, जैसे कि ये लाइक कुछ बात ही नहीं है उनके लिए। सो ये जो हमारे ये असासे हैं हमारे कीमती, और हकीकत बात है कि ये जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं उन सबको ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ उनका ही घर है, ये पाकिस्तान उनका ही घर है। वो जिस घर में रहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि बस उसी को साफ़ रखना है, अपना घर, अपनी गली, अपना महल्ला, अपना मुल्क भी वैसे ही साफ़ रखना है। और अगर आप वैसे भी किसी सड़क पर भी जा रहे हो, सिर्फ ये नहीं कि आप जब मरी या मालम जप्पा जाएंगे तभी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, आप वैसे भी कहीं पर भी सफ़र कर रहे हूँ, सड़क पर हूँ, तो बराए मेहरबानी अपना गार्बेज अपनी गाड़ी में ही रखिए, या कोई थैली रखिए, छोटी कोई बैग रखिए जिसके अंदर आप अपना गार्बेज कलेक्ट कीजिए और घर जाके या किसी आसपास लगी डस्टबिन में ही डालिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं ज़रूर कन्वे करना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि जब हम सब कलेक्टिवली इस तरह काम करेंगे तो ही पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड कर सकेंगे। सर ये बताइए कि फ़ैमिली में कौन कौन है आपकी, और फैमिली को और अपने बिज़नेस को, पॉलिटिक्स को किस तरह से आप देखते हैं? फैमिली में मेरी बेटियां हैं। अच्छा। और माशाल्लाह वो सारी जो है प्रोफेशनल माशाल्लाह। और तो वो भी डॉक्टर्स ही हैं? नहीं, वो सारे ना वो डॉक्टर है ना वो पॉलिटिशियन है। अच्छा। वो उनके बड़ी डाइवर्सिटी है, सबके डिफरेंट प्रोफेशन। नहीं, जनरली होता है ना कि जी डॉक्टर हैं तो फिर डॉक्टर की फैमिली में यूजुअली डॉक्टर्स ही होते हैं, कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो ये। अच्छा, मेरी फैमिली में डॉक्टर भी कोई नहीं था, डॉक्टर भी मैं पहला था, ज़्यादा सर्विसेज के लोग थे, मैंने जैसे आपको कहा, तो वो नहीं है। मगर ये कि फैमिली का टाइम भी वक्त के साथ साथ चेंज होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस वक्त टाइम डिफरेंट होता है, और जब बड़े होते हैं तो फिर, बट आई बिलीव जो क्वालिटी ऑफ टाइम है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर करता है। बिल्कुल। और आपका कनेक्शन मैटर करता है, हाउ यू कनेक्ट। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी अहम है। और दूसरा बाकी जो बिज़नेस है, जो बाकी चीज़ें हैं, तो ज़िंदगी में घंटे आपके पास 24 ही होते हैं। आप सारे लोगों की, बड़े बड़े लोगों से लेकर निकम्मे तक, सब आदमियों की आप ज़िंदगी उठा के देख लें, घंटे सबके पास 24 ही थे। जी बिल्कुल। अब सारा काम यह है कि आप किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना है और किस तरह आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है।
اور جب آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو، میں جب بار بار زور کوالٹی آف ٹائم پر دے رہا ہوں، جب وہ آپ بڑھاتے ہیں تو تبھی پھر آپ اپنے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کرتے، آپ فضول قسم کی مائکرو مینجمنٹ میں الجھے رہتے ہیں، تو پھر آپ اپنی بھی زندگی خراب کرتے ہیں اور دوسروں کی. مطلب سر آپ لیڈر آف دا ہاؤس تو ہیں، لیکن لیڈر آف دا ہوم، اپنے والے گھر کے بھی لیڈر ہیں ماشاءاللہ سے. جس طرح سے آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ اتنے پازیٹیو ہیں ماشاءاللہ کہ وہ آپ کے، میرے خیال سے آپ کی پالیٹکس میں بھی اس چیز نے آپ کی کافی مدد کی ہے، گھر میں بھی آپ کو اس چیز کا کافی ایک جب آپ کا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اتنا پازیٹیو ہوتا ہے تو جو باقی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ آپ کے جو بیٹیاں ہیں، جو آپ کی فیملی ہے، وہ بھی اتنے ہی پازیٹیو ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو بیٹیاں ہیں، جب وہ باپ سے جو ہے نا بیٹیاں بڑی قریب ہوتی ہیں، تو آپ کی کوئی ایسی شرارت، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بابا آئیں گے تو یہ بس ٹھیک ہو جائے گا نا، وہ شرارتیں کرتی ہیں کہ آپ آئیں گے تو بچا لیں گے اماں سے ان کی؟ دیکھیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور ویسے بھی نا لوگوں کو سپیس دینا سیکھیں. جب آپ لوگوں کو سپیس دیتے ہیں نا اور غلطی کرنے کا مارجن دیں. یہاں پر تو ہم، بلکہ چھوٹا بچہ بھی ہے، ہم اپنا گلدان بچا لیتے ہیں مگر اس کی پرسنالٹی کو کرش کر دیتے ہیں. وہ ساری عمر بیچارہ اس گلدان کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے. تو یہ جو رویے ہمیں بدلنے چاہیے. ہم سپیس دیں اور گائیڈنس دیں، اور یہ اہلیت اگر ہم دے سکیں اپنے بچوں کو کہ وہ اپنے لیے بہتر فیصلے کرنے جوگے ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ نے کام ٹھیک کر لیا، بجائے ہم ان کے فیصلے کرنے کی کوشش کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نا جو پروفیشنل گرومنگ اور پرسنل گرومنگ کی کلاسز جو ہیں نا وہ کروانی چاہیے، اور آپ کو خود جو ہے وہ خود آپ کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے. نہیں سیریسلی، کیونکہ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ہمارے ہاں لوگوں میں. یہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے نا، اس چیز کی بہت کمی ہے. اسی لیے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی لوگوں سے یہ بات کہی کہ جی ہمیں اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی لائف میں بہت آپ کو کیا کہنا چاہیے، آپ کا جو لائف کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جاتا ہے کمپیریٹیولی جب آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے، بہتر بھی ہو جاتے ہیں. اور میری بھی یہ عادت ہے کہ جو چیز نیگیٹو بھی ہوتی ہے نا، میں اس کو بھی پازیٹیولی لیتی ہوں، تاکہ مجھے اس کے اندر جو ہے نا وہ کم سے کم نیگیٹیوٹی نظر آئے، کیونکہ پھر وہ میرے مائنڈ سیٹ پہ بھی اثر کرتی ہے، اور پھر جو آپ پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں سمہاؤ آپ بھی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا، یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کی جو آپ بات کریں نا، اب ہر وہ چیز جس کو میں نیگیٹو سمجھتا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو نیگیٹو سمجھیں. یہ بھی معیار جو ہے ایبسولوٹ نہیں ہے. مطلب یہ انڈیویجولی، یہ ریلیٹیو ہے. ہر چیز ایک دوسرے سے ریلیٹیو ہے. میرے معاشرے میں ایک چیز جو نیگیٹو ہے، ہو سکتا ہے کسی اور معاشرے میں معاشرتی حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہ چیز نیگیٹو نہ ہو. میرا یہ تو حق ہے کہ میں یہ کہوں، اور میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے لیے اپنے سٹینڈرڈز طے کروں کہ یار یہ میرا نیگیٹو ہے، یہ میرا پازیٹیو ہے، یہ ڈو ہے، یہ ڈونٹ ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. مگر میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے سیٹ آف پرنسپلز کو کسی دوسرے کے اوپر اپلائی کروں اور تھوپوں اور اس کو جج کروں اس کی بیس پر. میں اس سے ڈفر کر سکتا ہوں، مگر مجھے جہاں اپنا رائٹ ہے وہاں مجھے دوسرے کو بھی اس کا رائٹ دینا ہے. ایز اے نیشن بھی ہم نے اپنے جو پرنسپلز طے کیے ہیں وہ ہمارے ہیں. اگر کسی اور کے نے اپنے لیے کوئی اور سیٹ آف پرنسپلز طے کیا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے. تو اس کی بنیاد پر کہنا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک نامناسب رویہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہر انسان کا انڈیویجولی ایک وہ سیٹ اپ ہے. آپ کا انڈیویجول ہوتا ہے، آپ کا سوشل ہوتا ہے، آپ کا نیشنل ہوتا ہے، وہ سارا ایک کوڈ تو ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ اپنے لیے، یہ آپ کا رائٹ ہے. میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کسی اور کے متعلق. دوسرے کو بھی ہمیں یہ آزادی دینی چاہیے، یا اس کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ فیصلہ کرے. بالکل. اور ذاتی زندگی میں بھی، سوشل زندگی میں بھی، اور قومی زندگی کے اندر بھی. تو کیونکہ سوشل فیبرک کے اندر تو آپ کو ظاہر ہے جب تک آپ کوڈ نہیں بنتا تو اس کے اندر ایک سوسائٹی نہیں اوپر آ سکتی. تو آپ کو اس کوڈ کی رسپیکٹ کرنی ہے، آپ نے اس کے تحت چلنا ہے. مگر یہ ہے کہ آپ کسی دوسری سوسائٹی پر کو برا کہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے کوڈ پر عمل نہیں کر رہی،
یہ بھی ذاتی ہے کیونکہ ان کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے کیا کوڈ سیٹ. اور سر میں اس میں تھوڑا سا شامل کرنا چاہوں گی کہ آج کا جو میڈیا ہے یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے میں, کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آنے والوں کو ایز اے رول ماڈل لیتے ہیں کہ جو ٹی وی پہ دیکھا جا رہا ہے یا جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے وہ اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے ڈرامے اچھے ہیں یا پہلے کے ڈرامے اچھے تھے, پہلے کے ڈراموں کا معیار اچھا تھا یا آج کے ڈراموں کا معیار اچھا ہے؟ آپ کے اپنے فیوریٹ ڈراماز کون سے ہیں؟ خیر میں ڈرامہ زیادہ دیکھتا نہیں. اچھا, کبھی آپ نے زیادہ دیکھتا نہیں, لیکن مطلب آئی ایم ناٹ ریگولر, تو میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی خاص ڈرامے پہ کامنٹ کر سکوں. مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا, کسی بھی وقت ڈرامہ, فلم, کتاب, شاعری, وہ سارے اس وقت کے ماحول کی ریفلیکشن ہوتے ہیں, جو کرنٹ ماحول جو اس وقت کی سوسائٹی ہوتی ہے, تو ان کو بھی اسی سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھنا چاہیے. جو 70s کے ڈرامے تھے وہ اس وقت کی جو انکہی اور وہ سارے وہ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی اس کو ریفلیکٹ کرتے تھے. آج کا جو ڈرامہ ہے وہ آج کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ایک ہم تو شاعری میں بھی پڑھتے تھے, پرانی فلموں میں بھی آپ نے دیکھنا ہوگا خط لکھے جاتے تھے, اب ایس ایم ایس ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ آگے سوشل میڈیا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے. تو وہ لباس بدلا, عادات بدلی, کھانے پینے کا انداز بدلا, تو ہم یہ کہیں کہ اس کو کمپیئر کریں کہ پچھلے سے کہ یہ بہتر, وہ اپنے وقت میں بہتر تھے, اور یہ جو ابھی ہیں یہ ان کا آپس میں آپ کمپٹیشن کرا لیں کہ کون کس سے بہتر ہے. مگر ان دونوں کو ہم میرے خیال میں کمپیئر کرنا, ہاں ٹیکنیکل بنیاد پر آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکٹنگ کی کوالٹی تھی وہ اس وقت بہتر تھی کہ اب بہتر ہے, پروڈکشن کی کوالٹی جو ہے وہ اس وقت بہتر تھی کہ اب بہتر ہے. اس پہ بات ضرور ہو سکتی ہے. آپ کے اپنے فیوریٹ ہیرو ہیروئن کون تھے؟ کس میں؟ موویز میں یا ڈراموں میں؟ ڈرامہ میں میرا تو ایک ہی فیوریٹ ہے, وہ ہمایوں سعید. ہاں میرا دوست بھی ہے, میرا دوست بھی ہے, اینڈ آئی تھنک کہ اور میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں اس ساری جنریشن کو. انہوں نے پاکستان کے سنیما کو ٹرانسفارم کیا, انہوں نے اس کا امیج بدلا ہے, اور سنیما میں انہوں نے ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں جگہ پیدا کی ہے ایک پڑھے لکھے بچے بچیوں کو آنے کے لیے, ان کے ٹیلنٹ کے لیے. یہ ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. بالکل. پہلے جو موویز بنتی تھیں وہ ایک خاص کلچر والی موویز بنا کرتی تھیں, اور وہ خاص لوگ ہی تھے جو ان کو پسند کرتے تھے. لیکن اب ان لوگوں نے کافی چینجز, مطلب ایون گانوں میں آپ دیکھ لیں, گانے پہلے سننے والے اتنے نہیں ہوتے تھے, وہ پنجابی سانگز وہ زیادہ, لیکن اب جو ہیں وہ میوزک بھی بڑا چینج ہوا ہے. ہمارے اپنے جو پاکستانی سنگرز ہیں جیسے عاطف اسلم ہو گئے, راحت فتح صاحب ہو گئے, یہ انہوں نے بھی کافی کردار کیا ہے پاکستان کا امیج اور میوزک چینج کرنے میں. میں تو دونوں چیزوں کو ریلیٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ باہر جاتے ہیں تو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو میوزک میں بھی انہوں نے کافی ماشاءاللہ سے انوویشن ڈالی ہے اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا ہے. آپ کے اپنے فیوریٹ سنگر کون سے ہیں؟ عاطف اور سے پہلے نصرت. مگر آپ یہ دیکھیں ہمارے پڑوس میں بھارت ہے, اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی اس کی انڈسٹری تھی. اس وقت بھی مہدی حسن, نور جہان, ان کا مقابل وہاں پر میں کسی کو وہ نہیں کہنا چاہتا, مگر ان کی ایک بہت بڑی پذیرائی تھی ابھی تک ہے, اسٹل ابھی بھی ویسے ہی ہے. آج کے دور میں بھی ہمارے ینگسٹر میں عاطف, راحت, انہوں نے وہاں پر جا کر اپنے فن کے جوہر دکھائے, جھنڈے گاڑے. تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر آرٹسٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھیں ہر ملک کی ایک سافٹ اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اکانومی, ملٹری مائٹ, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, مگر آرٹ, کلچر, اس کے بغیر کوئی ملک تاریخ میں اپنا نام آگے نہیں بناتا. آپ بڑے بڑے ملکوں کو دیکھ لیں, وہاں پر, اور ہمیں جب تک ہم اپنے آرٹسٹس کو, ہم اپنے لکھنے والوں کو, ہم اپنے شاعروں کو, ادیبوں کو ان کا صحیح مقام نہیں دیں گے, میں سمجھتا ہوں وہ جو خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی وہ ان پیرلل ہے. سر آپ نے کوئی خود کتاب لکھی؟
میں تقریریں لکھ لیتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر ضرور کتاب لکھنی چاہیے, اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف, ٹورڈز یور کیریئر, اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو آپ کی اسپیچز ہیں, وہ تو مجھے سمجھ آ گیا بڑے زبردست پالیٹیشین ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہوں گی کہ آپ کتابیں لکھیں اور وہ بالکل سادہ زبان میں ہو. جیسے میں بھی سر کہیں جب جاتی ہوں, سیشنز دیتی ہوں, موٹیویشنل سیشنز, تو میں بہت ہی سادہ الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں اور اس سامنے والے اسٹوڈنٹ کے لیول پر آ جاتی ہوں تاکہ ان کو میری بات جو ہے نا وہ اچھے سے سمجھ آئے, کیونکہ وہ انگریزی کے موٹے موٹے لفظ بول کے یا اردو بھاری سی بات کر کے تو ان کے سروں سے گزر جائے. تو مجھے یہی بات آپ کی اچھی لگی کہ آپ بڑے سادہ الفاظ میں چیزوں کو جو ہے وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈھکی چھپی, مطلب اسٹریٹ فارورڈلی آپ نے ساری چیزیں پازیٹیوٹی کے اوپر جو ہیں وہ کنوے کر دی ہیں. لیکن آپ کو بک لکھنی چاہیے اس کے اوپر تقریروں کے علاوہ بھی. دیکھتے ہیں, ابھی تو سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں. اور آپ نے کہا کہ آپ کا انٹیریئرز میں بھی بزنس ہے. نہیں, بزنس نہیں ہے, بٹ میرا شوق ہے. شوق ہے, تو گھر سجانے کا شوق ہے مطلب. ہاں جی, I love to do interiors. اپنے گھر کا انٹیریئر آپ نے خود ہی کیا ہے؟ جی ہاں, میں نے خود کیا. ویسے یوزلی بیگمات کرتی ہیں. صرف خود کیا نہیں ہے, میں اس کو I like to keep on changing it. میں سمجھتا ہوں آپ کے ارد گرد کا جو, میں پھر وہی بات کروں, ایمبینس بڑا میٹر کرتا ہے. جی, آپ کھانا بھی جب کھاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ بہت قیمتی برتن ہو, مگر اگر وہی کھانا آپ ایک نفاست کے ساتھ رکھے ہوئے برتنوں میں کھائیں تو وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور اس کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. سر, آپ کو کیا ٹریڈیشنل فارم زیادہ اچھی لگتی ہے یا کنٹمپریری میں آپ جانا چاہتے ہیں یا مکس میں آپ کرتے ہیں؟ کس طرح کی ڈیکوریشن پسند ہے؟ میں I like these bulbs. I'm kind of retro. اچھا, ٹھیک ہے جی. مجھے جو پرانی چیزیں ہیں نا وہ بڑی پسند ہے, اور ان کے ساتھ آپ ایک جب نئی چیز کریٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ ساری کریٹیوٹی ہے پرانی چیزوں کے ساتھ, کیونکہ نئی چیزیں تو لا کے آپ نے رکھ دی ہیں, وہ سارا کچھ کر دیا, بلنگ بلنگ مجھے زیادہ پسند نہیں. لیکن وہ جو پرانی چیزیں ہیں یا ایون جو پرانے دروازے, میں ایک جگہ گئی مارکیٹ میں, سو وہاں پہ بڑے بڑے پرانے دروازے تھے جو پتہ نہیں کسی قلعے سے اترے تھے, کہاں سے اترے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو بہت غور کیا اور مجھے ایک ٹیبل چاہیے تھا. میں ٹیبل کے لیے گئی تھی, میں نے بہت غور کیا, میں نے اس سے کہا یہ مجھے دے دو, تو اس نے کہا یہ تو ختم ہو گیا باجی, تو خراب ہو گیا. میں نے اس سے کہا مجھے آپ دے دیں. میں نے سر بہت ہی معمولی پیسوں میں اس کو لیا, اس کو پالش کروا کے اس کو ٹیبل کا ٹاپ بنایا, اس کے نیچے پائے لگوائے, اور میرا خیال ہے جب وہ پالش ہو کے آیا ہے سو ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں لاکھوں کا ٹیبل ہے, اور وہ ایک ڈفرینٹ کنٹمپرری اور ٹریڈیشنل کا مکس فارم تھا. اور اس کے ساتھ جو چیئرز میں نے رکھی وہ بھی میں نے ذرا اسٹائلش سی گولڈن کلر کے اس کی کپڑے کی رکھی ہیں, جو کہ لیدر رائٹ ہوتا ہے گولڈن والا, اس کے اندر تھم پنس لگا کے گولڈن خود لگائی میں نے بازار سے لا کے, تاکہ اس کو ذرا زیادہ انہینس کروں اس کی بیوٹی کو. سو جب سیٹ رکھا تھا, وہ جس دن تیار ہوا, میری فرینڈز آئی ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ہمیں دے دو. میں نے کہا بھائی میں نے اپنے گھر کے لیے تیار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹیبل ملتا نہیں ہے, یہ جس طرح سے تم نے بنایا ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ جب آپ چیز کریٹ کرتے ہیں تو یہ تو پھر نہیں کہ آپ بازار سے جا کر لے آئیں گے. جی, بازار میں تو سب ایک ٹیبل اگر ہے تو وہ ایک تو نہیں ہوگا نا, اس کے 10-12 پیسز اور ہوتے ہیں. اوبویسلی وہ کمرشل لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ گھر کی سجاوٹ خود سے کرتے ہیں تو آپ خود سے کچھ نہ کچھ کریٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ مکس اور میچ کے ایکسپیریمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جی, ویسے یوزلی خواتین کو شوق ہوتا ہے گھر بنانے کا, بٹ آئی ایم سرپرائزڈ کہ ماشاءاللہ سے آپ کو شوق ہے اور آپ اس کے اندر ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ویورز. تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ گھر کو کس طرح سے سجا سکتے ہیں, کتنے اچھے اچھے ٹپس آپ کو دیے گئے ہیں. یہاں پہ جو میرے مہمان ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی گھر سجانے کا شوق ہے, اور مجھے بینگ اے وومن ویسے ہی شوق ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا جان کے کہ آپ کو گھر سجانے کا شوق ہے. گھر صاف ستھرا رہتا ہوگا آپ کا فار شیور. جی ہاں, اور جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں, اگر آپ چیزوں کو ایک اچھے طریقے سے ارینج کر لیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر خیال کر لیں تو وہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر لگنے لگ پڑتی ہے. اب اس کے ریفلیکشن آپ کی پرسنالٹی, بیگم بہت خوش ہوں گی, اس کی ریفلیکشن آپ کی پرسنالٹی میں بھی آتی ہے, اس کی ریفلیکشن جو ہے آپ کے کام میں بھی آتی ہے. ٹرو. لیکن یہ کہ اور اس میں ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا, جب بھی ہم انٹیریئرس کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک کمپوننٹ بہت امپارٹنٹ ہے, وہ ہے دیٹ پلیس شوڈ بی کمفرٹیبل ایز ویل. اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی تو وہ چاہے کتنی اچھی دکھے, آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر گزارا نہیں کر سکیں گے. تو اس کو بھی جو کمفرٹ
सेफ्टी के पहलू को भी साथ लेकर चलना चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट पैकेज बनता है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं सर, मैं तो इंस्पायर हो गई हूँ। यकीन जानिए कि ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं और पॉलिटिक्स में होते हैं। सबसे कमाल की बात ये है। सो सर आप, इसलिए कि मैं रवायती पॉलिटिशियन नहीं हूँ। ओके, तो सर माशाल्लाह आप इतने पॉजिटिव पर्सन हैं, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, लोग फॉर श्योर आपकी बातों से इन्फ्लुएंस भी हो जाते होंगे। सो कभी आपने ये चीज़ अपनी पॉलिटिक्स में नहीं अप्लाई की कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी बिठा कर आप ये सारी पॉजिटिविटी उनके दिमागों में भी डालें, उनका भी जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिविटी की तरफ आए, और जो नेशन के तौर पे जैसे हमें एक चलना चाहिए वो भी उसमें उतना ही पार्टिसिपेट करें एज अ पॉजिटिव पर्सन? तो आप ये चीज़ वहाँ पर उनको नहीं मतलब कही जाती कि वो भी नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल क्लास को, उसमें या जैसे माशरे की बाकी चीज़ों में भी खराबियाँ हैं, वहाँ पर भी खराबियाँ हैं, होंगी, मगर उसके साथ साथ वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को एज ए क्लास मेलाइन करने की बात जो है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ कि आप बस उनको टारगेट करते हैं कि ये लोग तो हैं ही ख़राब है, ये बुरे हैं। मेरा जितना अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है वो मुझे बड़े अच्छे लोग मिले हैं, मुझे बड़े पॉजिटिव लोग मिले हैं, हुकूमत में भी, अपोजिशन में भी, और हर तरफ अच्छे बुरे लोग होते हैं, ज़मीर के ऊपर बात करने वाले भी लोग होते हैं, मगर उसके साथ साथ जैसे दूसरे तबकात में है, ऐसी क्लास भी होती है कि जिनके अहदाफ कुछ और होते हैं, उनके पॉलिटिक्स में आने के भी अहदाफ कुछ और होते हैं, तो ज़ाहिर है आप उनसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट उसके अलावा ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, माजी में भी रहे हैं, कि जिन्होंने इस मुल्क की सियासत के ज़रिए खिदमत की। मुझे आप ये बताएं, अगर पॉलिटिशियन ना हो, ये जो बड़ी बड़ी अक़वाम हैं, इनको लेकर कौन आगे गया? जो लीडर्स थे वो पॉलिटिशियंस ही थे। इनको कोई बैंक मैनेजर आगे नहीं लेकर गया, इनको कोई ठेकेदार आगे लेकर नहीं गया, इनको पॉलिटिशियंस आगे लेकर गए। पाकिस्तान भी जो है एक पॉलिटिशियन ने बनाया था। और फ़र्क सिर्फ ये है कि जैसे हम माशरे की दूसरी चीज़ों में अच्छे और बुरे की तफरीक करते हैं, इसी तरह पॉलिटिक्स की फील्ड के अंदर भी हमें अच्छे और बुरे पॉलिटिशियन में तफरीक करनी चाहिए। वो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल क्लास को, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, वहाँ पर उनको सपोर्ट करें। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आप आए हैं तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स पॉलिटिक्स, तो वो एक नज़र आ रही है। तो हमने जो ओवरऑल चीज़ देखी तो वो हमें लगा कि जी ही इज़ अ पॉजिटिव पर्सन और ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन टू। बट और जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं और जो हम उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं या हम उनकी तकरीर सुनते हैं या जब हम उनको वैसे ही जनरली देखते हैं या उनकी बातचीत वैसे ही सुने, सो हमें जो इम्पैक्ट आता है वो उतना समहा पॉजिटिव नहीं आता। और हम कहते हैं इसको पहले ख़ुद तो पढ़ने, आई एम सॉरी, लेकिन जो जनरली जो पब्लिक के मुंह में जो पहले अल्फाज आते हैं वो ये कि इनको पहले ख़ुद तो इम्प्लीमेंट कर लें, वो उसके बाद हमें समझाएं। लाइक पब्लिक जो है वो वैसे ही जज कर लेती है। सो आपको नहीं लगता कि सिर्फ बात करने से ही नहीं, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज भी उनको चेंज करने की ज़रूरत है, या उन्हें भी पहले टीच करने की ज़रूरत है, तब वो जाके पब्लिक में आके वो सारी चीज़ें करें जो उन्हें करनी चाहिए? देखिए, हर फील्ड में इसी तरह ही है कि अगर आप एक प्रोसेस के थ्रू आएंगे तो आप रिफाइंड होकर आएंगे। मेरी इंस्पायरेशन आज इमरान खान है। वो भी रवायती पॉलिटिशियन नहीं है, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू आए। कहाँ से सफ़र शुरू किया? क्रिकेट से शुरू किया, तो सोशल लाइफ में ये वेलफेयर के कामों में आ गए, वेलफेयर से शुरू किया, तो फिर 22 साल पहले पार्टी की बुनियाद रखी, और 22 साल में वो शख्स जिसके आगे दुनिया बिछी जाती थी, उसको हमने देखा वो ट्रकों के अड्डे पे बैठा हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसकी कुछ सुन नहीं रहा। मगर 22 साल करने के बाद एक वक्त आया है कि लोगों ने कहा कि यस, तो ये प्रोसेस के बगैर नहीं हो सकता। मगर आप अगर सुबह सोकर उठें और आपको पता चले कि आज पार्टी भी आपकी है और उसके बाद अगली हुकूमत भी आपकी में भी आप ही होंगे, तो वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एनकरेज करना चाहिए पॉलिटिक्स को। मैं आम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स को शजर ममनुआ मत समझें, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। जो ए पॉलिटिकल सोसाइटी होती है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आप ये करते हैं, पॉलिटिक्स को आप छोड़ देते हैं उस एक ख़ास छोटी सी क्लास के लिए
کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. جب تک آپ خود پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, آپ خود ایک چیلنج پوز نہیں کریں گے, آپ خود اس میدان میں نہیں آئیں گے, تو اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈرین ہے وہ کلاگڈ ہے, اور وہاں پر ظاہر ہے اس کی وجہ سے گندگی بھی ہے اور تعفن پھیل رہا ہے, کسی کو اچھا نہیں لگے گا. مگر آپ کے پاس اب 2 چوائسیز ہیں. ایک چوائس تو یہ ہے کہ آپ نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں, آپ کہیں جی میں بڑا اچھا بندہ ہوں, میں بڑا صاف ستھرا آدمی ہوں, آپ جیب سے رومال نکالیں, ناک پر رکھیں اور بچتے ہوئے کراس کریں. مگر مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے گندے کریں, آپ اپنے ہاتھ گندے کریں, آپ اس کو صاف کریں, اس میں کنٹریبیوٹ کریں, تاکہ آپ کے بعد کم از کم جو آئے اس کو وہ راستہ صاف ملے. تو یہ فیصلہ آپ کو لینا ہوتا ہے زندگی میں کہ آپ نے شارٹ کٹ کرنا ہے کہ آپ نے مشکل راستہ چننا ہے مگر سسٹینیبل راستہ چننا ہے. نہیں, بہت اچھی بات کی. اور ویسے بھی پچھلے ہمارے ایک پروگرام میں سینیٹر فیصل جاوید صاحب آئے تھے, تو انہوں نے بھی کافی ساری باتیں ہمیں کہیں. بات ساری یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں میڈیا پہ صرف نگیٹو ہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا, پازیٹیوٹی آتی ہی نہیں ہے. جو پازیٹیو کام حکومت کر رہی ہے, ایون ہماری یوتھ کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے, وہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں اسکرین کے اوپر. تو اس لیے ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہے جیسے باقی لوگ ہیں. تو اب میں جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اتنے سارے ماشاء اللہ پروجیکٹس آن کیے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ہماری دیکھنے والوں کو کلیئر کریں کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں, فیوچر پلانس کیا ہیں خان صاحب کے. نہیں دیکھیں, جو فوکس ہے نا, جی فوکس تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامک ویلفیئر سوسائٹی, جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں, لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں, وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جو ویلفیئر سوسائٹی کا کانسیپٹ دنیا میں سب سے پہلے وہ اسلام نے دیا تھا, اور وہ ریاست مدینہ تھی. اور اس کانسیپٹ کو لے کر آج جو اسکینڈینیوین کنٹریز کے ہم مثالیں دیتے ہیں, وہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں. تو ہم بجائے ان کی جب آپ کاپی کریں تو آپ لبرل کہلاتے ہیں, مگر آپ جب اصل کی کاپی کریں تو پھر آپ, یا کاپی کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کے اوپر انگلی اٹھتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اگر آپ اس کو ایک طریقے سے اس پہ عمل کریں تو وہ آپ کی اسٹرینتھ بن سکتی ہے, اور اگر آپ اس پہ نہ کریں وہی آپ کی ویکنیس بن سکتی ہے. ان پاکستان میں آپ کی اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہے, 70% کے قریب 30 سال سے کم عمر کے ہیں. اب اگر آپ ان پہ انویسٹ کریں, آپ ان کو ایک پروڈکٹ بنائیں, تو یہ آپ کے پاس ایسا ریسورس ہے جو کہ سب سے بڑی آپ کی اسٹرینتھ ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ سب سے بڑی لائبلٹی آپ کے لیے بن جائیں گے. جب یہ فرسٹریٹڈ یوتھ جو ہے, اس سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں, اور ایک امپاورڈ یوتھ ہے, اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں. تو ہماری تو کوشش اس وقت یہ ہے کہ اپنے یوتھ کو امپاور کیا جائے, اور اس کے بڑے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کامیاب جوان پروگرام ہے ہمارا, کامیاب پاکستان پروگرام ہے, یوتھ انٹرپرینورز کے لیے جو کام ہو رہا ہے, مگر کچھ رزلٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ, اسٹارٹ اپس جو ہیں انہوں نے کمال کیا ہے. ابھی پچھلے فورن انویسٹمنٹ جو ہے $345 ملین کی تقریباً فورن انویسٹمنٹ وہ ابھی لے کر آیا ہے. پاکستان کو ریٹ کیا گیا ہے 8th فاسٹسٹ گروئنگ جو انٹرپرینورز ہیں ان کے لیے. تو اور آپ دیکھیں وہ ینگ لڑکوں نے, جب آپ ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر کے اندر, انہوں نے کیا زبردست انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا. آئی ٹی ایکسپورٹس آپ کی کہاں چلی گئی ہیں, وہ خود بھی ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ ہم نے انفارچونیٹلی ماضی میں ہم نے بچوں کو نوکریوں کے پیچھے لگا دیا, سیاستدانوں نے بھی, کہ بس وہ ادھر سے اسکول کالج سے نکلے اور اس کو ایک کرسی کے پیچھے, ایک میز کے پیچھے کرسی پہ بٹھا دو. نہ اس کا پوٹینشیل, وہ وہیں بیٹھے اور ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ, ٹھیک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, مگر جو پوٹینشیل ہے اس کا فائدہ اٹھانا, اس کو ہم یوٹیلائز نہ کریں. اور یہی بچے جب باہر جاتے ہیں تو یہ تو کسی کے, کیونکہ یہ تو آپ کریڈٹ دیں کہ وہاں جب آپ کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ گرو کرتے ہیں, وہ ہر فیلڈ میں گرو کرتے ہیں. وہ اگر ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بزنس مین ہے, انٹرپرینور ہے, آپ بے شمار ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں. وہی کام ہمیں یہاں کرنا ہے. اور میں تو پاکستان کا مستقبل پاکستان کے یوتھ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف دیم.
نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. بات ساری یہ ہے نا کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. آپ جتنا انویسٹ کر رہے ہیں, آپ جو بھی جتنی بھی ایفرٹس آپ کر رہے ہیں, اگر اس کا اینڈ رزلٹ اچھا نکل رہا ہے, پازیٹیو نکل رہا ہے, گروئنگ اس میں آ جاتا ہے پرسپیکٹیو میں, سو کیا ہی بات ہے. اور یقین کیجیے عمران خان صاحب کی فٹنس کی تو میں بہت بڑی فین ہوں ویسے بھی, کیونکہ جتنا وہ خود کو فٹ رکھتے ہیں اور اسی لحاظ سے وہ اتنا ہی کام بھی کرتے ہیں. تو مجھے تو ان کے, میں ساتھ ساتھ اب ان کے کام کی بھی فین ہو گئی ہوں. پہلے کیونکہ ہاں جیسے جو خواتین ہوتی ہیں نا جنرلی, ان تک یہ ساری پالیٹکس والی باتیں نہیں پہنچتی ہیں, اور اسپیشلی جو پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں. تو جب سے میرا انٹریکشن ہوا ہے تھوڑا سا پالیٹکس سے, پولیٹیشین سے, اور جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا ہے, یہ چیزیں پائپ لائن میں ہیں اور یہ چیزیں گرو کر گئی ہیں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ سے پاکستان جو ہے وہ ڈے بائی ڈے گرو کر رہا ہے. تو وہ ہمارے پاکستان ہے نا, ہم نے ہی تو پاکستان بنایا ہوا ہے. سر ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ یوتھ کے لیے تو ہو رہا ہے, کچھ کام اسپیشلی خواتین کے لیے ہوا ہے؟ اس پہ آنے سے پہلے آپ نے جو ابھی ایک بات کی وہ بڑی اہم ہے. جو فزیکل فٹنس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ماڈل بننا ہے, بٹ دیٹ شوڈ بی پارٹ آف یور لائف اسٹائل. اس سے آپ کو جہاں پر فزیکل فائدے ہوتے ہیں وہیں پر آپ کو اس کو مینٹلی بھی فائدے ہوتے ہیں, وہیں پر آپ کو سائیکولوجیکل فائدے بھی ہوتے ہیں. آپ میں ریزیلینس پیدا ہوتی ہے, آپ میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پش کر سکتے ہیں اگینسٹ دا آڈ. ایک تو یہ بات. دوسرا, کیونکہ آپ نے عمران خان کی بات کی تو ان کا صرف ایک جملہ جو آپ کی پازیٹیوٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, اس کے اندر بھی بہت بڑا سبق ہے. وہ آپ نے سنا بھی ہوگا, اور مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے, اور میرے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش ہے, نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بالکل. جب آپ کا اس پہ ایمان آ جائے تو پھر آپ ڈسپوائنٹ نہیں ہوتے. آپ کو کامیابی ملتی ہے, آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو خدا نخواستہ کامیابی نہیں ملتی, آپ اگلے سفر پر نکل جاتے ہیں, مگر آپ کا سفر جاری رہتا ہے. جہاں تک آپ نے خواتین کی بات کی, دیکھیں خواتین پاکستان کا نصف حصہ ہیں, اور خواتین کی امپاورمنٹ کے بغیر تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کسی معاشرے میں. اور ہمیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جس سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم خواتین کی ترقی کو ایک بالکل علیحدہ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ خواتین کو بالکل علیحدہ نہیں کر سکتے. خواتین کی ترقی معاشرے کی مجموعی ترقی کے ساتھ ممکن ہے. یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک کمپارٹمنٹ میں کر کے آپ کہیں جی ان کی ترقی ہوگی, ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھیں آپ کے گھر میں صرف خواتین تو نہیں ہوتی, مکس ہوتا ہے. آپ کی ورک پلیس میں مکس ہوتا ہے, آپ کی سوشل لائف میں مکس ہوتا ہے, ایجوکیشن میں مکس ہوتا ہے, آپ پالیٹکس میں مکس ہوتا ہے. تو آپ کو مل کر ان ساروں کو اٹھانا چاہیے. ہاں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرا پروٹیکشن کی ضرورت ہے جو ہے, وہاں پر آپ کو نہ صرف قانون سازی کرنی چاہیے بلکہ اس سے بڑھ کر ذہن سازی کرنی چاہیے. کیونکہ جب تک آپ ذہن سازی نہیں کریں گے, اور ذہن سازی کے لیے آپ کو پھر اگر مردوں کی ذہن سازی پر اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے خواتین کی نسبت, تاکہ وہ اپنی فیملی میں بھی اسپیس دیں. وہ اگر وہ اس پوزیشن میں, میں تو خیر سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حقوق دینے چھیننے کا معاملہ نہیں ہے, یہ پارٹیسپیٹ کرنے کا معاملہ ہے, یہ کمپینین شپ کا معاملہ ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا معاملہ ہے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا, ایک دوسرے کو اٹھانے کا معاملہ ہے. تو اور جہاں تک خواتین کے اچیومنٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تمام فیلڈ میں بے انتہا ہے. اب تو ہماری خواتین کھلاڑی بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, ہماری پالیٹکس کے اندر خواتین بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, اور معاشرے کے بزنس کے اندر خواتین بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, یہ ٹیک انڈسٹری میں خواتین بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, میوزک فلم انڈسٹری میں خواتین بڑا اچھا. تو ابھی کہنے کا مقصد یہ کہ اوور آل خواتین نے فل ٹائم جھنڈے گاڑ دیے ہیں. بے شک نہیں, آپ بہت سر آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, بہت پازیٹیو ہیں, اور میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہ ہم بریک پہ بھی جائیں, لیکن آپ کو پتہ ہے بریک لینا جو ہے وہ ذرا ضروری ہوتا ہے. سو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور واپس سے یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. لیٹس ٹیک ویلکم بیک جناب. آف کیمرہ آن کیمرہ سر کی باتیں اتنی اچھی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. سر یقین جانیے میں بہت کم متاثر ہوتی ہوں لوگوں کی باتوں سے.
کیونکہ لوگ جو بات کرتے ہیں نا تو ان کی باتیں الگ اور ان کی باڈی لینگویج الگ جا رہی ہوتی ہے, جو صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں, لیکن ماشاءاللہ سے آپ کی دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہیں. تو مطلب جو آپ کہتے ہیں آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک حقیقتاً بہت بڑی اور ایک اہم بات ہے. ورنہ جنرلی میں نے میڈیا میں بھی دیکھا ہے, میں نے پولیٹیشنس بھی ایسے دیکھے ہیں, میں نے ایسے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی دیکھے ہیں جو آن کیمرہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کی باڈی لینگویج بالکل علیحدہ جا رہی ہوتی ہے, جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں. اور آپ کی بات جو ہے ماشاءاللہ سے وہ ایسی ہے کہ آپ ایک ٹوٹل کمپلیٹ پیکیج ہیں, آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں, جو ہمیں پتہ چل رہا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہاں تو ایک آپ کی جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں آپ کا ایک مقام ہے, آپ پروفیشنلزم, آپ کی جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس میں آپ کا ایک وہ مقام ہوتا ہے. گھر کی لائف کیسی ہے آپ کی, بیگم کے ساتھ کس طرح سے نوک جھوک اینڈ آل, وہ ایک جو گھر والی جو ایک گھریلو لائف ہوتی ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ کمپینین شپ, آئی تھنک کمپینین, میں اپنے پہلے بھی بات کی ہے, تو آئی بلیو ان کمپینین شپ. جب کمپینین شپ ہوتی ہے تو پھر چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, اور پھر ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے, اور آپ اپنا اگر رول بخوبی نبھائیں تو پھر معاملات آگے چلتے رہتے ہیں. اگر آپ یہ کوشش کریں کہ میں دوسرے کا, ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا, ہم اپنا کام نہیں کرتے, باقی سب کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم سارے کام چھوڑ دیں اور صرف اپنا کام کر لیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات ہمارے بڑے آسانی کے ساتھ اور اپنے آپ کو دیکھیں گے ہی نہیں ہم کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. ہمیں دوسروں کا کام ہم ضرور زیادہ کیوریوسٹی بھی دوسروں کے لیے ہوتی ہے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے, اور ہم اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں ایکسپرٹ بنتے ہیں. بالکل, ایبسلیوٹلی. لیکن مجھے بتائیں کیا گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیگم کے جو کام ہے کرنے کے اس میں آپ ایکسپرٹ بننا چاہیں کہ نہیں تم ہٹو, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوگا, کیسے؟ اس میں دخل نہیں دیں, کبھی بھی نہیں. نیور. کبھی کوکنگ میں دخل اندازی کی ہو کہ اس میں ذرا تیل کم ڈالتی تو زیادہ اچھا لگتا ہے, یہ ذرا نمک کم ہوتا تو ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا, ایسا کچھ نہیں. لیکن کھانے کا مجھے شوق ہے. شوق مینس کہ مطلب اس میں اگر کوئی فرق ہو تو ضرور میں بتاتا ہوں, مگر پھر وہی بات ہے کہ وہ بتانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ضروری تو نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو ہر دفعہ وہ اس جیسی نہیں ہو سکتی. اگر ایک اسی طرح کھانے کا بھی اسی طرح ہے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ پہ بھی چلے جائیں تو محل ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ اپنی کوالٹی کو یا اس چیز کو آپ نے کس طرح مینٹین رکھنا ہے. تو اس میں ہر مارجن دینے کی ضرورت ہے. آج کل تو ویسے بھی کافی مسائل ہیں کچن میں. تو ویسے جو فیملی ایونٹس ہوتے ہیں, فیملی فنکشنز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ اٹینڈ کرتے ہیں, مطلب مصروفیات کے باوجود فیملی میں بھی اتنا ہی انوالومنٹ ہے جتنی کہ بزنس میں یا پالیٹکس میں؟ میں کرتا ہوں, لیکن I'll be honest, سلیکٹیو مینس جہاں بہت ضروری ہوتا ہے وہاں میں کوشش کرتا ہوں پورا پہنچوں. ورنہ تو اب فیملیز آپ کی پھر اتنی ایکسپینڈ کر جاتی ہیں کہ پھر تو آپ 3-4 گھنٹے اگر بیٹھے رہیں اور گپ شپیں لگاتے رہیں تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے, جس کو حاضری بولتے ہیں نا, حاضری میری حاضری پوری ہو گئی, کیونکہ تاکہ وہ جو ہے اسپیشلی وہ حاضری بیگم کی سائڈ والی زیادہ ہوتی ہوگی. نہیں, سب کی سر بہت اچھے پولیٹیشین ہیں حاضری. جی. لیکن پھر بھی سر کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا بیگم کی آپ کی کہ جہاں پہ آ کے کلیش ہوتا ہوگا کہ یہ چیز ایسی ہے اور وہ کہتی ہوں گی نہیں وہ چیز, مطلب آپ کتنا ہی کمپینین شپ کر لیں, کتنا ہی اچھا پازیٹیو آپ بن جائیں. یو ایگری ٹو ڈس ایگری, سمپل. آگے چلیں. سر بہت خوش رکھا ہوا ہے آپ نے بیگم کو. ڈس ایگریمنٹ میں تو آپ کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے نا. یہ سیکھنا چاہیے جتنے بھی شوہر صاحبان اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ سر سے سیکھیں. یہ بڑے پتے کی باتیں ہیں کہ کس طرح سے اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بیگم کو بھی کیسے مینٹین کر کے رکھ سکتے ہیں, جو بیگم کی شکایتیں ہیں اور کس طرح سے. یہ سر یہ بہت پتے کی بات ہے, ورنہ جنرلی لوگ نہیں کرتے اس طرح سے. ان کو ڈس ایگریمنٹ آپ اس کے اوپر ایگری کر دیں. ہاں, مطلب ان کو یہی جو چیزیں جس کی وجہ سے تھوڑے سے ریلیشن شپس میں دراڑ آ جاتی ہے, تھوڑا سا ڈسٹینس آ جاتا ہے. لیکن اگر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو اور یہ سب چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں اگر حقیقتاً اس طرح کی چیز ہو, تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کمپینینز میں کلیش آنے کی مطلب کوئی تلخی بھی آئے گی. مطلب مجھے ایک بات نہیں سمجھ جاتی, ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر کام ہماری مرضی سے ہوگا, ہر کام ہماری پسند کا ہوگا, ہر کام ویسا ہی ہوگا, ہر کام ویسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں. ہو تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں ہو تو گزارا کریں, سمپل.
تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. خیر اب مجھے بتائیے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں یا کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ کس میں پروفیشنل لائف میں کہہ رہے ہیں کلیکٹیولی؟ اچھا، میں لوگوں کے بڑے بڑے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، مگر میرے اس طرح کوئی ایسا ٹارگیٹ نہیں ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے میری کافی اچیومنٹس ہیں. ہاں، میں جو کرنا چاہوں گا تو وہ اس کو میں سمرائز کر سکتا ہوں. میری بس اللہ سے صرف یہی دعا ہوتی ہے کہ جس دن میں یہاں سے جاؤں، جب میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو کہ آئی ہیو پلیڈ مائی اننگ ویل. تو وہ اس میں شارٹ ٹرم ٹارگیٹس بھی ہیں، لانگ ٹرم بھی ہیں، میڈیم ٹرم بھی ہیں، اس میں ہر قسم کے ہیں. اس میں صرف معاشی نہیں ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ اسپیشلی، کیونکہ دیکھیں ہم سارے جو ہیں ہم کلیم کرتے ہیں کہ آج میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑا پڑھا، میں نے یہ کیا وہ کیا، تو میں نے یہ اچیو کیا. مگر ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم سے بہتر لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور انفارچونیٹلی وہ اچیو نہیں کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اور اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور اس کا ریوارڈ ہم صرف اسی صورت میں دے سکتے ہیں. اللہ کو تو ہم کچھ نہیں دے سکتے، مگر ہم اس کی مخلوق کے ساتھ اگر کچھ بہتر کر لیں تو یہی ہے. اور اگر یہ سائیکل ہمارا چلتا رہے تو پھر ناکامیوں کا سلسلہ آسان ہوتا جاتا ہے. نہیں سر، آپ نے یقین مانیے بہت ہی اچھی باتیں کی. جو آج ہمارے پروگرام کا سٹارٹ تھا بیسکلی تھا وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اوپر، پازیٹیوٹی کے اوپر، اور تھرو آؤٹ آپ نے جس طرح سے پازیٹیو چیز کو کیا کہنا چاہیے، پازیٹیو ناٹ ایگزیکٹلی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، مطلب آپ نے پورے معاشرے کی ہر چیز کو کور کیا ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے پروفیشنل کیریئر میں ہمیں اپنے کمپینین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. سر آپ یقین کیجیے بہت اچھا مشورہ دے رہی ہوں، آپ کتاب ضرور لکھیے گا وہ بہت ہٹ ہوگی، وہ بہت سیل ہونے والی ہے، اور ہم یہیں سے اس کو جو ہے نا انوگریشن کریں گے، یہاں پہ بٹھا کے آپ کو پراپرلی جو ہے نا ہمارے پروگرام سے ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. اتنا اچھا آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے لاؤنج میں. جب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں نا، مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ بہت کمفرٹیبل ہو کے لوگ ہمارے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں. سو ہمارے لاؤنج میں کچھ ہے، فیصل صاحب بھی آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے آپ کے لاؤنج میں کچھ ہے کہ ہم کمفرٹیبل ہو کے ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ ہے کہ لاؤنج ہے. لاؤنج ہے سر. ویسے سیٹ کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا سیٹ ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا. پیسے خرچے ہیں سر نے اچھے نہیں، ایستھیٹکس بھی نظر آتے ہیں نا. نہیں سر، نہیں آپ کا کیونکہ انٹیریئر میں شوق ہے آپ کو سجانے کا، تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا. ویل سر ونس اگین بہت بہت شکریہ. سو ویورز، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری کتنی اچھی گفتگو رہی، اینڈ آئی ایم شیور جتنا میں نے لرن کیا ہے اتنا ہی یا اس سے کہیں زیادہ آپ نے بھی لرن کیا ہوگا. سر کے ساتھ ہم یہیں تک ہیں، لیکن ہمارے پاس اور بھی بہت سارے سیگمنٹس اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں. اندلیب صاحبہ، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، سر کو کہیں گے ہم خداحافظ. بریک کے بعد اندلیب ہمیں جوائن کریں گی اور ان کا پروفائل ہم اسی وقت شیئر کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف، ٹورڈز کیریئر، ٹورڈز ہز فیملی دیکھا. میں تو بہت زیادہ انسپائر ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اور اب جو ہمارے پاس گیسٹ ہیں وہ ایک ینگ فیمیل سنگر ہیں اور ان سے ہمیں سنگنگ سیکھنے کا موقع ملے گا. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس ویلکم اندلیب. السلام علیکم اندلیب اینڈ ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ ٹو، تھینک یو سو مچ. آپ تو بہت منی سی ہیں. سو کیسے یہ سنگنگ کا شوق کہاں سے آ گیا آپ کو، اور کتنی چھوٹی تھیں جب سے یہ شوق ہے؟ میں اسکول لیول سے سنگنگ کر رہی ہوں. اچھا. اور مطلب ہمارے اسکول میں جتنے بھی اینول فنکشنز ہوتے تھے یا کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا تو ہمارا جو گروپ ہوتا تھا سنگرز کا، اس میں میں ہمیشہ لیڈ کرتی تھی. اور کالج میں بھی میں نے کافی جگہ پرفارم کیا، اور میرے خیال میں اسکول لیول پہ ہی ڈسکور ہوا تھا میرا یہ ٹیلنٹ. گاڈ گفٹڈ چیز ہے، تو سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ یو شوڈ گو فار اٹ. تو پھر سو بیسکلی آپ بلانگ کہاں سے کرتی ہیں؟ میں بیسکلی لاہور سے بلانگ کرتی ہوں. لاہور سے بلانگ کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ کافی سارے چینلز پر اندلیب پرفارم کر چکی ہیں، اور ہم نے بھی آج اسی لیے انہیں بلایا کہ تھوڑا سا ذرا ہمارے لاؤنج میں بھی چار چاند لگائیں کچھ سنا کے. تو سب سے پہلے کچھ چھوٹا سا سنا دیجیے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ اندلیب کی آواز کتنی خوبصورت ہے. میں بیسکلی اپنے ایک ملی ترانے سے اسٹارٹ کروں گی. میں نے کور گایا تھا تو اس سے میں اسٹارٹ لوں گی. شیور شیور.
ہے روح کائنات آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح کائنات آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح کائنات۔ مٹی سے ہے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ ابھاریں گے، اب خون رگے جاں بھی دے کر موسم کا قرض اتاریں گے، ڈھالیں گے فضا میں وہ نغمے، ڈھالیں گے فضا میں وہ نغمے، کاغذ پہ جو لکھا کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح کائنات آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئی مسٹ سے آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، ہم تو کچن میں ہی گاتے رہتے ہیں بس اور ہم سے نہیں گایا جاتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا گاتی ہیں۔ سو پیرنٹس نے انکریج کیا سب سے پہلے کہ نہیں گانا چاہیے تمہیں؟ جی بیسکلی میری سپورٹ سسٹم ہے ہی میرے پیرنٹس، اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو پھر شاید ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سو پیرنٹس میں سے بھی کوئی آپ کا سنگر ہیں، کوئی گاتے ہیں؟ دونوں ماشاءاللہ دونوں گاتے ہیں، تب تو محفل جمتی ہوگی گھر میں، گا گا کے بلاتے ہوں گے ادھر آؤ، لائک کائنڈ آف ہے نا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جب فیملی سے اتنی سپورٹ ہوتی ہے نا تو پھر بچہ ویسے ہی اپنے پیشن اپنے ایجوکیشن کو لے کے یا اپنے پروفیشن کو لے کر پیشنیٹ ہو جاتا ہے، وچ از گڈ۔ اور پیرنٹس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے اگر ان کے بچے کچھ بھی کرنا چاہیں، چاہے وہ سنگنگ میں آنا چاہتے ہیں یا وہ کسی انجینئرنگ میں آنا چاہتے ہیں، وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا کسی اور ہابی کو یا کسی اور پروفیشن کو لینا چاہتے ہیں، اس میں کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے پیرنٹس کی سپورٹ جو ہے نا بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے بچوں کے لیے۔ سو اب مجھے یہ بتائیے کہ اب تک کتنے پرائزز جیتے ہیں آپ نے اپنے اس کمپٹیشن میں؟ میں بچپن سے لے کے تقریباً سارے ہی جیتے ہیں، جس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہمیشہ بچے ڈر جاتے ہوں گے، او انلیپ آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تو جیت کے ہی جائے گی، ہم تو سیکنڈ ہی آئیں گے۔ جی میں نے جو اپنا پہلا سنگنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ غزلیہ کمپٹیشن تھا، اور میں اس وقت 2 کلاس میں تھی، اور مجھ سے سینئر بھی تھے، مطلب جو پارٹیسپینٹس تھے بڑی کلاسز کے، لیکن میں نے وہ کمپٹیشن ون کیا تھا، تو سب بہت حیران تھے کہ مطلب 2 کلاس کی بچی نے ون کیا ہے، تو اس کے بعد سے وہ میرا خیال میرا پہلا کمپٹیشن تھا۔ تو کبھی کوئی آفرز آئی ہیں ایسی موویز سے یا کسی سنگر کی طرف سے کہ چلو کولیب کر کے گانا گاتے ہیں؟ آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ فیوچر میں ہے، کیونکہ یو شوڈ، ماشاءاللہ سے اتنی اچھی آواز ہے تو میرے خیال سے ضرور کرنا چاہیے۔ اور اچھی بات یہ کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز میں، تو پھر ڈرنا کس کا، کھل کے گائیے، آرام سے گائیے۔ آپ کا اپنا فیوریٹ سنگر کون سا ہے جس سے آپ انفلوئنس ہو، آپ کو لگتا ہو کہ یہ میرا آئیڈیل ہے، میں اس کے جیسے گاؤں؟ مجھے ویسے غزل اور نغمے زیادہ پسند ہے گانا، تو میرے خیال میں میڈم نور جہاں ہے میری فیوریٹ، اور میڈم نیرہ نور۔ اور میل سنگرز میں مے بی عاطف اسلم۔ عاطف اسلم کس کو پسند نہیں ہے؟ کس کو، کون؟ مجھے لگتا ہے وہ بندہ نکل کے آئے جو عاطف اسلم کو پسند نہیں کرتا، ماشاءاللہ وہ ہر کوئی ان کا اتنا ہیوج فین ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہمارے لیجنڈ ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھی سنگر ہے، وہ لیجنڈ ہے، سنگر سے زیادہ مجھے وہ لیجنڈ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ کی اپنی فیوریٹ غزل کون سی ہے؟ میری فیوریٹ کافی ساری ہیں، ایک بتائیے نا جو ٹاپ موسٹ فیوریٹ ہوتی ہے۔ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا۔ آئے ہائے ہائے، تو میرے خیال سے ذرا سا سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا،
وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا۔ بہت خوبصورت، میرا تو دل چاہ رہا ہے آپ گاتی رہیں اور میں سنتی رہوں آپ کی آواز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کہیں اچھا گانا گاتی ہیں اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو مما بابا میں کچھ ہوتا ہے دیکھو میرے جیسا گا رہی ہے میری بیٹی ہے، ایسا ہوتا ہے کچھ آپس میں دیکھو میری بیٹی ہے نا اس لیے ایسے گا رہی ہے؟ ہوتا ہے، بابا زیادہ میری بیٹی ہے. مجھے شک تھا کہ ایسے ہوتا ہوگا. سو مما بابا جب گانا گا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے ڈیوٹ، تم اترتی ہو کہ میں بھی گانا گاؤں یا گانے دیتی ہوں انہیں؟ گانے دیتی ہوں انہیں، لیکن میں اور بابا زیادہ گاتے ہیں، زیادہ ڈویٹ گاتے ہیں. تو آپ کی فیملی میں اور بھی کوئی گاتا ہے یا صرف آپ ہی ہیں جو اس میری پوری فیملی گاتی ہے، پوری ننیال دونوں. آپ کیا تو انتاکشری چلتا رہتا ہوگا؟ چلتا ہے ایسے ہی ہے، کوئی فیملی ایونٹ ہو تو انتاکشری فیملی ایونٹ ہو تو واقعی پھر تو بڑا مزہ آتا ہوگا. تو کیروکے کرتے ہوں گے آپ لوگ اس طرح سے ساری چیزیں؟ بہت مزہ آتا ہے جی، بہت مزہ آتا ہے. ابھی تک جو لاسٹ آپ کی جو پرفارمنس تھی وہ کہاں پر تھی اور اس میں آپ نے کیا جیتا؟ کمپٹیشن میں ہمارے کالج میں تھی، اینول میلاد تھی، اس میں نے ون. تو آپ نعتیں بھی پڑھتی ہیں؟ جی میں نعتیں بھی پڑھتی ہیں اور ساتھ میں سنگنگ. تو کبھی سوچا کہ اس طرف آ جاؤں خالی نعتیں ہی پڑھوں یا صرف سنگنگ اس طرف آ جاؤں، یا لے کے پیرالل لے کے چلنا چاہتی ہوں؟ پیرالل لے کے، کیونکہ گاڈ گفٹڈ ہے اور کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ آپ سنگنگ کریں یا نعت پڑھیں. تو مجھے دونوں. خود سے تمہارا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے؟ نعتیں بھی پڑھتی ہوں میں اور سنگنگ بھی، تو دونوں ہی دونوں چیزیں لے کے چلتے ہیں. اچھا بہن بھائیوں میں کیا نمبر ہے آپ کا؟ میں پہلی ہوں. اچھا فرسٹ. آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں؟ جی میرے بعد 3 اور ہیں، میری 3 بہنیں اور 1 بھائی. تو وہ بھی اس طرح سے آپ کے ساتھ گاتے ہیں؟ جی. اچھا گھر کی یوزلی کیا ہوتا ہے کہ گھر کی مرغی نا دال برابر ہوتی ہے، آپ چاہے کچھ بھی ہو تو گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے بس چپ کر جاؤ کتنا گاؤ گی، ہمیں پتہ ہے اچھا گاتی ہو. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ہوتا ہے لیکن زیادہ تر اپریسیشن ہی ملتی ہے. اپریسیشن اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی جیسے آج کل بتائیں ڈراموں میں OSTs ہوتے ہیں، ٹائٹل سانگز ہوتے ہیں، اس کی کبھی کوئی کسی نے اپروچ کیا ہو کہ آپ ہمارے لیے گائیں؟ مجھے جی OST کے لیے آفر آئی ہے. اچھا. اور انشاءاللہ یار میرے ATV لاؤنج کے لیے بھی گا دو نا، ہمارے لیے بھی گا دو. ضرور ہے نا بھائی، ہمارے پاس ایک سنگر بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور سے ہم کہیں کہ ہمارا ٹائٹل سانگ جو ہے وہ بھائی آپ ہی گا دیجیے گا. آپ کی آواز ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے. خود سے مجھے بتائیں کہ جو آج کل کے سنگرز ہیں، آپ نے بتایا آپ کو عاطف اسلم جو ہیں وہ پسند ہیں، جو بہت سارے سنگرز ہیں، بہت سارے لیجنڈز ہیں، پڑوسی ممالک میں بھی ایسے ہیں جو کہ بہت وہ ہو چکے نام. تو آپ آج کی سنگنگ کو اور جو اولڈ سانگز ہیں اس میں سے کس کو زیادہ پریفرنس دیتی ہیں گانے میں اپنے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کی گائکی ہے وہ آپ کی آواز جو ہے وہ آج کل کی جو ماڈرن سنگنگ ہے اس میں زیادہ اترتی ہے، یا جو پرانے جس طرح آپ ردمک میلوڈیز سانگز گا رہی ہیں اس میں آپ زیادہ ان ہو سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں دونوں گا سکتی ہوں، نئے بھی پرانے بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا انٹرسٹ زیادہ پرانے زمانے کے گانوں میں، پرانے زمانے کے میلوڈیز سانگز ایکچولی. کہ یو ہیو اے سویٹ وائس ایکچولی. جی سو آپ جتنا میلوڈیس وہ گائیں گے اتنا زیادہ. ادروائز جو آج کل کے گانے وہ تھوڑے سے راک اسٹائل اور تھوڑے سے ہیں، اس کے اندر ایسی آواز قدرے دب جاتی ہے کیونکہ میوزک بہت ہائی ہوتا ہے، جبکہ جو میلوڈیس سانگز ہوتے ہیں وہ اس میں میوزک بھی بڑا لائٹ ہوتا ہے اور آواز اور سر کے اوپر زیادہ دھیان ہوتا ہے. تو ہاں جی میلوڈی سانگس. اور ویسے اور کون کون سے گانے پسند ہیں؟ میں ہر طرح کا جانرا گا لیتی ہوں بیسکلی، لیکن ویورز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لسنرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا موڈ ہے محفل کا اور وہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق. اچھا جو کالج میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں کیسے گانے گاتی ہو؟
کالج کمپٹیشن جیسے کالج جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی ایسے میلوڈیس سانگس ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یوزولی کالج کا جو کراؤڈ ہوتا ہے نا وہ ذرا ہائپر کراؤڈ ہوتا ہے, تو اس میں ایسے سانگس ہوتے ہیں جو ذرا اٹھا پٹخ والے ڈک چک سانگس ہوتے ہیں, وہ زیادہ اس کو لیتے ہیں. تو وہاں پہ کس طرح سے؟ وہاں پر میں عاطف اسلم سر کے گانے گاتی ہوں, مجھے اچھا کون سے گانے گاتے ہیں لیکن ان کے مجھے ان کا ایک گانا اچھا لگتا ہے, نہ سیکھا میں نے جینا جینا, وہ والا وہ مجھے بہت پسند ہے. وہ کسی مووی میں بھی تھا نا یہ گانا؟ جی مووی کا گانا سانگ ہے. اور باقی غزلیہ کمپٹیشنس میں میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوں, اور نعت کمپٹیشنس میں بھی زیادہ. اچھا جو تمہارا اپنا کالج ہے وہاں تو تم اسٹار بن چکی ہوگی نا؟ بنی ہوں, لیکن اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے کافی سارے کمپٹیشنس بند ہوئے ہیں, کافی کچھ نہیں ہوا, تو لیکن آگے یونیورسٹی میں میرا ہے پلان اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو ذرا ایک اسٹار والی فیلنگ, سیلیبریٹی والی فیلنگ آتی ہے نا پھر, کہ بھائی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اندلیب ہے اور گانے والی ہے. تو مجھے بتائیں وہ جو ابھی آپ نے گانا کون سا گانا بتایا تھا عاطف اسلم سر کا, جینا جینا, تو ذرا گا کے بھی سنا دیجیے نا. ٹھیک ہے. دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہیں تو نے قدم, تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم, نہ سیکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا, نہ سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم, نہ سیکھا کبھی جینا جینا کیسے جینا, نہ سیکھا جینا تیرے بنا ہمدم. بہت خوبصورت. گٹار پلے کرنے آتا ہے؟ گٹار پلے میں سیکھ رہی ہوں, میں میوزک بھی سیکھ رہی ہوں, ساتھ ساتھ گٹار پلے کرنا بھی سیکھ. میرے خیال سے تمہاری آواز کے ساتھ گٹار بہت اچھا جائے گا, اگر تم یہ ساری میلوڈیس سانگس گٹار کے ساتھ پلے کرو گی تو بہت اچھا. کاش کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی گٹار ہوتا اور ہم اس کے ساتھ میں پلے کرواتے تو بہت غضب لگتا, لیکن آئی ایم شیور کہ جب تم سیکھ کے خود سے کرو گی, بجاؤ گی, گاؤ گی, تو بہت اچھا رہے گا. ویسے ایک بات بتاؤ, کچن میں گھستی ہوئے میں؟ جی کچن میں گھستی ہو تو جب کچن میں گانا پکا رہی ہوتی ہوگی تو پھر کچھ نہ کچھ گنگناتی میرے کانوں میں ہیڈ فونز ہوتے ہیں, جی. تو امی کبھی کچھ کیا ایسا کچن میں کہ امی کی ڈانٹ پڑی ہو, یہ کیا کر دیا تم, بس گانے میں ہی ٹھیک ہو؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. شریف بچی ہے جی, بالکل اندلیب بالکل شریف بچی ہے. اندلیب شریف نام ہے تمہارا. اچھا لیکن پھر بھی اچھا کیا اچھا پکا لیتی ہو؟ گانے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک سنگر بچہ جو ہے وہ گانے کے علاوہ کیا کیا اور کر سکتا ہے؟ میں سارے کام کر لیتی ہوں گھر کے, جھاڑو پوچھا بھی, سب کچھ. غضب بچہ ہے, ماہر بچہ ہے, جھاڑو پوچھا بھی کرے گا, کھانا بھی پکاتا ہے, گانا بھی گاتا ہے. تو جو خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں جن کو اپنے چاند اور سپردوں کے لیے چاند سی بہو چاہیے, تو وہ یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہر فن مولا ایک پیس تیار ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. پڑھائی میں کیسی ہو؟ پڑھائی میں بھی اچھی ہوں. پڑھائی میں بس بات ہی ختم. ماشاء اللہ ہر چیز میں اس کو جو ہے یہ ایکسپرٹ ہے. تو پھر بھی کبھی کوئی تو ایسی چیز ہوگی جہاں پہ لگتا ہوگا یار یہ مجھے کرنا ہے, یہ کمی رہ گئی ہے. ایسی شاید کوئی چیز نہیں ہے. کوئی کمی نہیں رہ گئی ماشاء اللہ, سب کچھ سکھایا امی نے. ہاں جی. اچھا کوکنگ, بیکنگ, سیلڈ اینڈ آل, وہ جتنے جو کورسز ہوتے ہیں پروفیشنل, ماشاء اللہ. بس جو دیکھ رہی ہیں وہ اندلیب کو کی اماں کو اپروچ کریں, ماشاء اللہ سے اچھی بہو ثابت ہوں گی. آئی ایم کوائٹ شیور اباؤٹ اٹ. سو اچھا یہ بتاؤ کہ فیوچر گولس کیا ہیں؟ سنگنگ میں ہی پرسیو کرنا ہے آگے, یا کوئی پروفیشنل ڈگری بھی ساتھ میں رکھنی ہے؟ ڈگری ڈیفینیٹلی پروفیشنل ڈگری بھی میں نے لینی ہے, ساتھ ساتھ میوزک کو ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھنا ہے. تو پروفیشنل ڈگری کیا لینی ہے, کیا گولز ہیں؟ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنس سوچا ہے, بیکاز ابھی میں نے ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی میں, تو میرے مائنڈ میں یا تو میس کمیونیکیشن یا انٹرنیشنل ریلیشنز, ان دونوں میں سے کوئی ایک پرسو کرنا. جی. اچھا, تو ابھی تک جتنی پڑھائی پڑھی ہے اس میں وہ کیا چیز تھی, پیچھے سے آپ کیا پڑھتی ہوئی آ رہی ہیں؟ میں نے میٹرک جو تھا وہ بایولوجی میں کیا تھا, لیکن انٹر میں آ کے میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور میں نے کمپیوٹرز رکھ لی. تو میرا میجر جو تھا وہ تھا فزکس, میتھس اینڈ کمپیوٹرز. میں نے یہ سوال پتہ آپ سے کیوں کیا؟
क्योंकि जो देख रहे हैं ना इस वक्त हमारे व्यूअर्स, उनके जहनों में ये बात आती है बस ये गाने वाली बच्ची है तो सिर्फ ये गाती ही होगी। सो मैं ये सारे क्वेश्चंस आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि जो बाकी के बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं जो कि सिंगिंग में आना चाहते हैं, बच्चे या बच्चियाँ, तो वो ये देखें कि वो कैरियर किस तरह से अपना परस्यू कर रही है, घर के काम भी कर रही है, पढ़ाई में भी इतनी अच्छी है, अम्मा अब्बा का उसकी हर तरफ फोकस है। सो अगर आप इतना कर सकते हैं इजीली तो मेरे ख्याल से ज़रूर आप सिंगिंग को ऑप्ट करें और अपने साथ साथ उसको चलाएं। सिंगिंग करनी है लेकिन साथ साथ एजुकेशन भी, एजुकेशन तो मस्ट है, अदरवाइज आपकी पर्सनालिटी ग्रूम ही नहीं होगी। यू नो आपका जो आज का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिविटी की तरफ हमने रखा हुआ है। सो ये एजुकेशन भी एक्चुअली पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ऐड ऑन करती है। जितना आप अच्छा पढ़ते हैं, जितना आपका इंटरेक्शन होता है, उतना यू नो आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी उसी लिहाज से होती है। अच्छा सा एक और मुझे गाना सुनाओ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है हर थोड़ी देर में मैं तुमसे गाना सुनती रहूँ। तुम्हारा अपना फेवरेट कौन सा गाना है वो सुनाओ। मैं आलमगीर सर का एक गाना सुनाऊंगी। सुनाओ। ला 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 ला। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था। खो गए सपनों में हम, देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था। खो गए सपनों में हम, ला 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 ला। बहुत खूब भाई, जीती रहिए, खुश रहिए। बहुत 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 इंसाफ किया आपने इस गाने के साथ। जब भी शादियां होती होंगी आवाज आती होगी भाई अंदलीप को बुलाओ सबसे पहले, है ना? ऐसे ही होता मुझे माइक पकड़ा देते, माइक पकड़ा दिया जाता होगा। आई कैन इमेजिन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान हमारे इस लाउंज का हिस्सा बनने के लिए। आपने बहुत अच्छा गाया है और हमारी पूरी टीम की हमारी अपनी विश है और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपका जो मकाम आप हासिल करना चाहती हैं, जो आप अचीव करना चाहती हैं, आपके गोल्स तक आपको ज़रूर पहुँचाए। थैंक यू सो मच। Thank you for calling me on your show. Thank you. सो व्यूअर्स, आपने देखा आज का प्रोग्राम। हम लोगों ने आज हम जितना आप तक पॉजिटिव वाइब्स पहुंचा सकते थे आपको हमने पहुंचाई है। हमने दरमियान में अंदलीप को भी बुलाया डॉक्टर साहब के अलावा भी, ताकि आपको अच्छे अच्छे से गाने भी सुनवाए जाएं। वरना जनरली हम आपको गाना वैसे सुनवाते हैं, लेकिन हमने सोचा आज लाइव भी आपको कुछ सुनवाया जाए। सो आई होप कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर आ रहा है हमारा एक ईमेल एड्रेस, अपने फीडबैक्स हमें लिख भेजिए। और अगर आपकी अपनी भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है और आप हमारे लाउंज में आके उसे शेयर करना चाहते हैं तो अपना प्रोफाइल और अपनी स्टोरी भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, स्ट्रॉन्ग रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।